बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ मिस्र के लिए रवाना थे। वहाँ पर वो एक बुज़ुर्ग दीन से मुलाकात की खातिर मिस्र की जानिब जा रहे थे ताकि कुछ मामलात को वो हल कर सकें और कुछ बातों के बारे में जान सकें जो उनको बेहद परेशान कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनके साथ क्या वाक़या पेश आने वाला है। उनका ये सफ़र काफ़ी तवील हो गया था क्योंकि मिस्र उनके महल से काफ़ी दूर था और वो घोड़े पर सवार थे। उनके पास कोई शाही सवारी मौजूद ना थी और ना ही कोई सिपाही था। बस वो अकेले ही अपने सफ़र की जानिब गामज़न थे। उन्हें किसी चीज़ का खौफ ना था। वो जानते थे उनके बहुत से दुश्मन उनकी ताक में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो निडर अंदाज में अकेले ही मिस्र की जानिब चल पड़े थे। उनके वज़ीर, उनके सिपाहियों ने उनके साथ आने की बहुत कोशिश की। वज़ीर तो बहुत बाज़िद था कि वह हर हाल में जाएगा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सब लोगों को साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। जबकि उनकी मलिका ने भी उनको बोला था कि आप किसी सिपाही को अपने हमरा ले जाएं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको इनकार कर दिया था और वो एक बहादुर बादशाह की तरह अकेले ही अपने सफ़र पर गामज़न हो गए थे। वो मिस्र की हदूद में पहुंच चुके थे और काफ़ी से ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि वो किसी शाही सवारी पर नहीं बल्कि अपने घोड़े पर मौजूद थे। ये उनका बहुत पसंदीदा घोड़ा था जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अपना घोड़ा एक तरफ को रोक दिया था और अब वो सोच रहे थे थोड़ी देर आराम किया जाए और इसके बाद आगे के सफ़र की जानिब बढ़ा जाए। वो यही सोच रहे थे कि थोड़ी दूर जाकर आराम किया जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चला रहे थे और चारों जानिब निगाह घुमाकर किसी आरामदेह जगह की ताक में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र सामने की जानिब उठी और फिर पलटना भूल गई। उन्हें एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आई। वो मस्जिद दिखने में बहुत हसीन और बहुत बड़ी मालूम हो रही थी। वो कदीम ज़माने की मस्जिद थी। उन्हें वो देखते ही बेहद पसंद आई और वो ये बात सोचने लगे कि कच्ची आबादी की तरफ इतनी खूबसूरत मस्जिद कौन तमीर करवा सकता है। यही चीज़ सोचते हुए वो अपने घोड़े से उतरकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पहला कदम रखा तो उन्हें यकदम ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने चारों जानिब नज़रें घुमाकर देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि वो मस्जिद बहुत ज़्यादा वीरान मालूम हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई नमाज पढ़ने ही ना आया हो। हर जगह धूल मट्टी हो रही थी। उन्हें समझ ना आया कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, जबकि वो मस्जिद बहुत शानदार और ख़ूबसूरत मालूम हो रही थी। उन्होंने फ़ौरन ही खुद को मजबूत किया और मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर उन्होंने वहीं बैठकर आराम किया और फिर उठकर पानी के कुएं की जानिब आए और एक लोटा पानी का निकाल कर कुछ पानी पिया और फिर वुज़ू करके 2 रकत नमाज अदा की और बाहर आ गए। मजीद इस वीरान मस्जिद में बैठ नहीं पाए थे। उन्हें वहशत सी होना शुरू हो गई थी। वो चाहते थे कि किसी से मालूम कर पाएं कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मस्जिद इतनी ज़्यादा वीरान है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था किसी मस्जिद का इस तरीके से वीरान होना। मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर होता है, वहाँ पर लोग इबादत में मसरूफ़ रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके की वीरानी कब्रिस्तान में अच्छी लगती है, मस्जिद में नहीं। यही चीज़ें सोचते सोचते वो मस्जिद से थोड़ा दूर आ गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नज़र ना आया था, ना ही कोई इमाम वहाँ पर मौजूद था और यही बातें उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। इस वजह से वो थोड़ा आबादी की जानिब आकर देखने लगे थे कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत और बड़ी मस्जिद वीरान है, जबकि मस्जिद भी आबादी के करीब ही थी और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग आबाद थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि इतने लोगों के बावजूद भी वो मस्जिद वीरान है, लेकिन वो अपनी हैरत को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहते थे। इस वजह से ही वो फ़ौरन आबादी की जानिब बढ़े। वहाँ पर उन्हें एक देहाती काम करता हुआ नजर आया। वो फ़ौरन ही उस देहाती के पास पहुँचे और उसको मुखातिब करते हुए कहने लगे, ये आदमी, हमें तुमसे थोड़ी गुफ्तगू करनी है। अगर तुम अपना कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमें दे दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। उनका लहजा इतना मीठा था कि वो देहाती अपना काम छोड़कर उनकी तरफ फ़ौरन मुतवज्जो हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, जी हजूर बोलिए, आपको क्या बात करनी है। वो कहने लगे, मैं एक मुसाफिर हूँ और सफ़र की वजह से काफ़ी थक गया हूँ, इस वजह से थोड़ा आराम करना चाहता था, नमाज भी अदा करनी थी। उस देहाती ने सुनकर कहा, अरे आप पहले बताते, मेरा घर पास में ही है, चलें, मैं आपके खाने का भी बंदोबस्त कर देता हूँ और आराम का भी। हम लोग मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। उसकी दावत पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए
اور کہنے لگے تمہاری دعوت کا بہت شکریہ، لیکن میں تھوڑا آرام کر چکا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس کھانا موجود ہے، میں تناول کر لوں گا، مجھے بس تم سے 2 گھڑی بات کرنی ہے۔ وہ یہ بات سن کر بولا جی فرمائیے حضور کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے دراصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آیا تھا اور آرام کے لیے کوئی اچھی اور بہترین جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تو بھی میری نگاہ اس بڑی مسجد پر پڑی۔ میں فوراً ہی وہاں چلا گیا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مسجد کافی سے زیادہ ویران نظر آ رہی تھی۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب اس دیہاتی نے یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا، کہنے لگا حضور کیا آپ نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے؟ اس کا لہجہ کافی سے زیادہ حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حیرت بڑے لہجے پر تھوڑا ٹھٹکے تھے۔ وہ اس دیہاتی کی بات سن کر فوراً ہی بولے جی میں نے ابھی اس خوبصورت اور بڑی مسجد میں نماز ادا کی ہے، کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دیہاتی کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے ایک بہت عجیب چیز دیکھی ہے، وہاں پر مجھے کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد اتنی زیادہ ویران ہے؟ ان کی مکمل بات سننے کے بعد کہنے لگا حضور اس مسجد میں کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور ایک یہ واحد مسجد ہی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی مسجد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی اس بڑی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر بل پڑے، ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنا پر لوگ نماز پڑھنے اس مسجد میں نہیں جاتے ہیں؟ مسجد کو کس لیے ویران رکھتے ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی مسلمان نہیں رہتا؟ وہ دیہاتی ان کی بات سن کر کہنے لگا نہیں نہیں حضور، یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب لوگ ہی خدا کا شکر ہے پکے مسلمان ہیں۔ دراصل حضور آبادی کے اندر ایک زمیندار رہتا تھا، وہ بہت زیادہ امیر انسان تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی ایسا وارث موجود تھا جو اس کی دن دولت کو سنبھال پاتا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی کے 20 برس گزرنے کے بعد اس کی محبوب بیوی خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ وہ انسان بالکل ٹوٹ گیا تھا، اس کے پاس سوائے اپنی بیوی کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھا، وہ ہر غریب کی مدد کرتا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت موجود تھی، اناج حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری زمینیں موجود تھیں، استبل میں گھوڑے موجود تھے، بکریوں کے ریوڑ دمبے، اس کے پاس ہر ایک چیز تھی، لیکن اس انسان کے پاس اس کا وارث موجود نہیں تھا جو ان سب تمام چیزوں کو سنبھال پاتا۔ لیکن وہ انسان خوف خدا والا تھا، اور جب سے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا وہ بہت زیادہ ہی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے فوراً ہی یہ چیز سوچی کہ وہ اپنی تمام دھن دولت لوگوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ اسے اپنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ کچھ نیکیاں جمع کر لے، اور اس نے سب سے پہلے اپنا استبل بیچ کر ان بہن بیٹیوں کی شادی کروا دی جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اتنا جہیز دے پاتے۔ وہ بہت دریا دل انسان تھا، اس انسان نے بہت سی بہن بیٹیوں کی شادی اپنا استبل اور بکریوں دمبوں کا ریوڑ بیچ کر کی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس بہت ساری زمینیں موجود تھیں، اس نے فوراً ہی وہ تمام زمینیں بھی کچھ عرصے بعد بیچ دی، اور زمینوں کو بیچنے کے بعد جو بھی اناج حاصل ہوا اور جتنا پیسہ اسے ملا اس کا اناج اس نے خرید کر اپنی غریب بستی والوں کے گھروں میں پہنچا دیا۔ لوگ اس کو بہت دعائیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بہت نیک دل انسان تھا اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس صرف اس کی حویلی ہی بچی تھی، اور آپ جو یہ خوبصورت اور بڑی مسجد دیکھ رہے ہیں پہلے یہ اس کی حویلی ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آس پڑوس اتنے امیر لوگ موجود نہیں ہیں جو اس کی حویلی کو خرید لیتے، اس وجہ سے اس نے اس حویلی کو گرا کر ایک خوبصورت اور بڑی مسجد تعمیر کروا لی تھی۔ لوگوں نے جب اتنی خوبصورت مسجد دیکھی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر آس پاس کوئی مسجد موجود نہیں تھی۔ سب لوگ خوشی خوشی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جانے لگے، لیکن شروعات کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، بوڑھے نوجوان بچے سبھی اس مسجد میں خوش ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ گاؤں کا ہر فرد ہی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر جا رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصے میں بہت ہی ایک چیز بھیانک ہوئی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جو بھی نوجوان جاتا وہ کافر ہو جاتا اور اپنا اسلام بھول کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا، اور ایسا ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار ہوا تھا۔ اب لوگ اس مسجد میں جانے سے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس مسجد کے اندر ایک بندہ نہیں بلکہ کئی لوگ کافر ہو گئے تھے،
اور سب کو ہی اپنا مذہب بہت عزیز تھا۔ اس وجہ سے اب کوئی بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اور اس وجہ سے ہی یہ مسجد کافی سے زیادہ ویران ہو گئی تھی۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی کی باتیں بہت زیادہ پریشان کر گئی تھیں، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائے اور وہاں سے جب وہ باہر آئے تو وہ کافر بن جائے۔ ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس دیہاتی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، رات کے وقت میں خود عشاء کی اذان دے کر نماز پڑھاؤں گا، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ رات میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ وہ دیہاتی سن کر کہنے لگا، حضور معاف کریے گا، لیکن میں وہاں آ کر نماز ادا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا مذہب بہت زیادہ عزیز ہے اور میں کسی بھی صورت اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بار امامت میں کرواؤں گا اور وہاں پر نماز آپ تمام لوگ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ہم مضبوط مسلمانوں کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائے گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لازمی عشاء کی نماز آ کر مسجد میں پڑھیں اور لوگوں میں بھی یہ بات پھیلا دے کہ آج کی نماز میں پڑھانے والا ہوں، تو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئے۔ اور وہ یہ بول کر مسجد میں دوبارہ داخل ہو گئے تھے اور وہاں پر ہی تھوڑی دیر آرام کرنے لگے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد وہ شدت سے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی لیکن کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آیا تھا۔ انہیں مایوسی ہونے لگی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر گزری اور ان کی نگاہ مسجد کے دروازے کی جانب اٹھی تو کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دکھنے میں کافی اچھے انسان لگ رہے تھے۔ وہاں آتے ہی کچھ لوگوں نے انہیں تنبیہ کی، ایسا نہ کرو، یہاں پر جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جو بھی نماز کو پڑھاتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہی بات ساری جانی پھیلی ہوئی ہے، تم کیوں اپنا ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا ایمان کمزور ہے اور نہ ہی میں کبھی کافر ہوں گا۔ میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور یقین جانے آپ لوگ بھی کسی صورت اپنا ایمان خراب نہیں کر پائیں گے۔ آئیں نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر کچھ تجسس کی خاطر آئے تھے، تو کچھ لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ انہوں نے کافی سالوں سے مسجد کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو خواہش تھی کہ وہ لوگ باجماعت نماز ادا کریں، اس وجہ سے بھی کچھ لوگ وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے عشاء کی اذان دے دی تھی، اب وہ نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے قطار میں کافی سارے مرد نیت باندھے کھڑے تھے۔ آج کافی سارے مرد مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ ابھی انہوں نے ایک ہی رکعت ادا کی ہوگی اور دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی نیت باندھی، اچانک ہی مسجد میں ہلچل ہونا شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنی نماز کو نہیں توڑا تھا۔ مسجد کے اوپر والے حصے سے 10 حسین دوشیزائیں اتر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی، بلکہ وہ بالکل مگن انداز میں نماز میں گم تھے۔ انہیں ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ سب کچھ بلائے نماز پڑھنے میں ایسے مگن تھے کہ ان کو علم تک نہیں ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر 10 حسین دوشیزائیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے مردوں کو اپنی اداؤں سے بہکانے لگی تھی۔ لیکن آج امامت کوئی بچہ یا کوئی عام آدمی نہیں کروا رہا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت کے بہادر بادشاہ کروا رہے تھے، جن کی بہادری تو سارے جہاں میں مشہور تھی۔ وہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی موجود ہے جو بہت غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل بھی بدگمان نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنا دھیان بھٹکنے دیا تھا۔ جبکہ پیچھے کھڑے بہت سارے مرد بہکنا شروع ہو چکے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا کہ وہ بالکل یکٹک ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ ان تمام لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امام کی وجہ سے کوئی بھی ورگلاہٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے 3 لڑکیاں فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئیں اور اب ان کو بھی اپنی اداؤں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کا دھیان بالکل بھی ان عورتوں کی جانب نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنی اللہ کی عبادت میں مگن نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھی جب وہ لوگ بالکل بھی غافل نہیں ہوئے تو وہ تمام لڑکیاں تھک ہار کر ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گئیں اور ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مکمل نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے جو اب ان 2 شیزاؤں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام لوگوں کی نگاہوں کے عقب میں دیکھا تو انہیں بھی 10 حسین دوشیزائیں نظر آئیں۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے
ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ان سے دریافت کرنے لگے، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ مسجد کے اندر عورتوں کا آنا منع ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا ہے، تو تم لوگ کس حیثیت سے مسجد کے اندر آئی ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم لوگ کوئی عام نہیں ہے، ہم لوگوں کو یہاں پر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے، لیکن ہمیں بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے اتنے ورگ لانے کے بعد اور اتنی ادائیں دکھانے کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے کھڑے مرد بہت سارے بہک چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے۔ یہ ہمارے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے جانے کی بجائے یہیں بیٹھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سن کر مسکرائے، کہنے لگے، یقیناً آپ لوگ ہی آنے والے مردوں کو یہاں پر مجبور کرتی ہوں گی کہ وہ لوگ اسلام سے غافل ہو جائیں اور آپ کا مذہب اختیار کر لیں۔ وہ ان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، یہاں پر جتنے بھی نوجوان مرد آتے تھے ہم ان کو فوراً ہی قابو کر لیتے تھے، اور وہ لوگ ہماری خوبصورتی دیکھ کر فوراً ہی مائل ہو جاتے تھے، اور جب ان کو ہمارے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کا موقع مل جاتا تھا تو ہم لوگ ان کو ایک ایسا مشروب پلاتے تھے جس کو پینے کے بعد وہ ہمارے قابو میں آ جاتے تھے، اور پھر جو ہم بولیں گے ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنے ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے غافل ہو کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتے۔ اس وجہ سے یہ مسجد بدنام ہوتی چلی گئی کہ جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا اور انہوں نے یکدم ہی اپنے میان سے تلوار نکال کر ان لڑکیوں کی جانب اٹھائی اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ یہ کام کس وجہ سے کرتے ہو؟ آخر تمہارے یہ کام کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے تم لوگوں کو کون مجبور کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر ان میں سے سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی، ہم لوگوں کو رینالڈ بادشاہ نے بیچا ہے، اس نے ہمیں سارے کام کی تاکید کی ہے اور وہی چاہتا ہے کہ یہاں پر آنے والا ہر نوجوان کافر ہو جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے مزید اپنی تلوار کا دباؤ بڑھایا اور مزید پوچھنے لگے، آخر کو وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کا کہنا ہے اگر مسلمان قوم اس مسجد میں نماز پڑھے گی، چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن حفظ کریں گے، تو یہ مسلمان قوم بہت طاقتور ہو جائے گی اور رینالڈ بادشاہ کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فوراً ہی ان لوگوں کو بہکا کر اسلام سے دور کر دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو سر جھک گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں میں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ لوگ اپنے نفس کے ہاتھوں بربادی کی طرف جا رہے تھے اور بے وجہ ہی اس مسجد کو بدنام کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا تم لوگ جانتے ہو تم ساری عورتوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تم لوگ یہ جو کام اس رینالڈ بادشاہ کے لیے کر رہے ہو، کیا تم لوگ نہیں جانتے سب کو اپنا اپنا حساب مرنے کے بعد خود دینا ہوگا؟ تم لوگوں کا یہ غلط کام کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے آیا ہے۔ میں مانتا ہوں تم لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے تم لوگوں کا مذہب ضروری ہے اور ہمارے لیے ہم لوگوں کا مذہب، لیکن تم لوگوں کو اس چیز کی سزا ضرور ملے گی۔ سلطان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان میں موجود ایک معزز بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے عظیم انسان، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تم کون ہو۔ ان عورتوں نے ہم لوگوں کو اتنا بہکا دیا، لیکن اس کے باوجود تم بالکل ان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اپنی نماز میں مشغول رہے، اور تمہاری دیکھا دیکھی ہم سب بھی ان لوگوں کی ورگلاہٹ میں نہ آئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے تم کوئی عام انسان نہیں لگتے۔ جبکہ ان کی بات سن کر سلطان مسکرائے کہنے لگے، آپ درست فرما رہے ہیں، میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، یہاں کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جبکہ وہ بزرگ ان کی بات سن کر کہنے لگے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سلطان معظم کہ آپ نے ہماری ان عورتوں سے جان چھڑوائی۔ جبکہ سلطان نے ان تمام عورتوں کو کال کوٹھی میں قید کر لیا اور رینالڈ تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم مسلمان کبھی بھی تم جیسے انسانوں کی ورگلاہٹ میں نہیں آئیں گے، تم کتنے ہی حربے آزما لو، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی نماز ادا کریں تو خود کو نماز میں اتنا غرق کر لیں کہ آگے پیچھے کا ہمیں بالکل بھی ہوش نہ ہو، تبھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درباری نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ان کا سب سے خاص وزیر بھی کھڑا ہوا تھا، جو ہر چیز کی آگاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر تھوڑی دیر بعد دے رہا تھا، جس کو سن کر وہ آگے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، کیونکہ آج ان کے پاس
بہت سارے الجھے ہوئے کیس آئے تھے جن کو انہوں نے اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ساتھ بہت آسانی سے حل کر دیا تھا، لیکن آج ان کے جسم میں کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سب مسائل حل کرنے کے بعد بھی رایا آتی جا رہی تھی، لیکن وہ اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر آج اور کوئی اپنا مسائل لے کر آتا ہے تو اس کو شام تک بلا لو۔ آج ہمیں اپنے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں بالکل جان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات بول کر ایک شان سے چلتے ہوئے نیچے آئے۔ سب لوگ ابھی تک ان کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے محل کے اندر چلے گئے جہاں ان کا کمرہ مختص تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، لیکن آج ان کو اپنے جسم میں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ تھکاوٹ کس طریقے کی تھی، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے لیٹے تھے کہ نیند نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی دربار کے باہر ایک دم سے شور کی آواز آئی تھی۔ تمام سپاہی اس شور کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز تقریباً 2 سے 4 عورتوں کی تھی، جس سے ایک آواز ہو کر محل کے اندر بھی بلند ہو رہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً ہی محل کے باہر آیا۔ وہ اس ماجرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کیا بات ہوگی ہے جس کی وجہ سے یہ عورتیں شور مچا رہی ہیں۔ وہ باہر آیا تو اس کے سامنے 4 عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی بین کر رہی تھیں۔ اس نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے اور عورتیں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں اور کس بات کا بین ڈال رہی ہیں؟ سپاہی کہنے لگا، وزیر صاحب، یہ عورتیں سلطان معظم سے ملنے کی خواہش مند ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ سلطان معظم نے ابھی فی الحال کے لیے دربار کو بند کر دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی ہیں اور شور مزید کیے جا رہی ہیں۔ وزیر نے سارا معاملہ سنا اور ان عورتوں کے قریب جا کر کہنے لگا، آپ لوگوں کو جب سپاہیوں نے آگاہی دے دی ہے کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے اپنے شاہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پر آ کر بینڈ کیوں ڈال رہی ہیں؟ ان کی نیند میں خلل پیدا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی بات سن کر ایک عورت جو ان لوگوں کی سردار تھی وہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، ہمارا سلطان معظم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر نے کہا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو آپ بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی فریاد ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میں بادشاہ تک پہنچا دوں گا، اس لیے آپ اطمینان سے مجھے تفصیل کے ساتھ سارا مسئلہ بتائیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہم بادشاہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے کی خبر کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ وہ عورت بہت زیادہ تیش میں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وزیر پریشان ہو گیا تھا کیونکہ بادشاہ سلامت نے سختی سے ان کو منع کیا تھا کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے اور ان کے چہرے سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ ان کو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عورت سے پوچھا، لیکن اس نے یہی بتایا کہ وہ بادشاہ کو مل کر ہی تمام رودات بتائے گی۔ جب اس نے صاف طور پر وزیر کو انکار کر دیا تو وزیر نے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے معذرت کی کہ ابھی تو فی الحال آپ لوگ بادشاہ سلامت سے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، آپ لوگ شام تک آ جائیں، دربار آج ایک بار پھر لگے گا تو آپ لوگ سلطان معظم سے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ سلطان معظم کے آرام میں خلل پڑے گا۔ ان کی رایا ان سے بہت محبت کرتی تھی، جس طریقے سے وہ اپنی رایا کا خیال رکھتے تھے یہی چیز ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ وہ لوگ چاہ کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ان کا خیال کا سن کر وہ چاروں عورتیں کھڑی ہو گئیں اور شام کا بول کر وہ لوگ محل کے پاس سے چلی گئیں، جبکہ وزیر نے ان کی پشت کو بہت دور تک پرسوچ نگاہوں سے دیکھا تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی سوائے سلطان معظم کے۔ وہ یہی سوچتا ہوا واپس محل کے اندر آ گیا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تمام درباری وزیر کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد آنے والی تمام رایا کو شام کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی ان عورتوں والے کیس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جو کیس اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کو بے چین کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ کسی بھی طور پر بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچا دے۔ وہ 1-2 بار ان کے کمرے کے پاس بھی گیا، لیکن جب ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو وہیں سے لوٹ گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا
کہ بادشاہ سلامت سوئیں اور وہ ان کو جگا دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت لمبی نیند لے کر اٹھے تھے۔ ان کی آنکھ تقریباً شام کے وقت کھلی تھی۔ اٹھنے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے تھے کیونکہ ان کی تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر آئے تو وزیر بے چین سا ابھی تک ان کے دروازے پر ہی ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگے، وزیر صاحب آخر ایسی کیا بات درپیش آ گئی ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ سلطان کی اچانک آواز پر وزیر یکدم گڑبڑا گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور ادب سے سلام پیش کیا، جس کا جواب بہت احترام سے دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے کر آگے بڑھ گئے تھے اور وزیر ان کے ادب میں پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے تمہید باندھی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حیرت سے دیکھا کیونکہ وزیر کبھی بھی بات کرنے سے پہلے ایسی تمہید نہیں باندھتا تھا۔ انہوں نے کہا، وزیر خیریت تو ہے، تم بات کرنے سے پہلے تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وزیر نے سرنفی میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم خیریت نہیں ہے، آپ مجھے جان کی امان دے دے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اس بات میں ہلایا اور ان کو بولنے کی اجازت دی۔ وہ آگے آگے چل رہے تھے اور چلتے ہوئے وہ استبل کی جانب آگے۔ ان کے ساتھ ہی وزیر موجود تھا جو ان کی حفاظت پر بھی مامور تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت آپ کے جانے کے بعد رایا میں سے 4 عورتیں آئی تھیں جو محل کے باہر بیٹھ کر بین کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ سے ملاقات چاہتی ہیں، لیکن آپ کی طبیعت مجھے بہت ناساز لگ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہیں۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو ایک غصے بڑی نگاہ سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہو اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھا دیا کریں، ہماری رایا ہماری نیند سے زیادہ اہم ہے، لیکن آپ ہمیں ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں غصے کی پھنکار تھی جس کو سن کر وزیر نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے وزیر کے جھکے سر کو دیکھا اور غصے سے کہنے لگے، فوراً ہی ان عورتوں کو دربار میں بلایا جائے، ہم ابھی ہی ان کا مسئلہ سنیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ وہ یہ بول کر غصے کے انداز میں ہی محل کے اندر آ گئے تھے اور اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چاروں عورتیں اپنے آپ کو دوپٹے کے پلو میں چھپائے آ رہی تھی۔ سلطان اپنی زیرک نگاہوں سے ان عورتوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورتیں ایک ساتھ قطار میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان نے ان کو بولنے کی اجازت دی تو ان میں سے جو ان کی سردار تھی وہ کہنے لگی، سلطان معظم، ہمیں آپ کی رایا میں موجود 3 عورتوں کی شکایت کرنی ہے جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ وہ بہت سے مردوں کو بہکا چکی ہیں اور ان عورتوں نے ہمارے مردوں کو بھی بہکا کر خود کے اندر پھنسا لیا ہے۔ نہ ہمارے مرد گھر کے رہے ہیں نہ باہر کے، وہ عورتیں رایا کے مردوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ان عورتوں سے اپنے مردوں کو کس طرح سے بچائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ ان عورتوں کی وجہ سے بہت سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اپنے گھر والے سے لڑائی کی اور ان کو کہنا چاہا کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے اور باہر ان عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے تو ہمارے آدمیوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ سلطان معظم، ان عورتوں کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سر چھپانے کی چھت بھی اب نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو ہدایت کی جائے یا پھر ان کو سخت سے سخت سزا دے کر شہر سے نکال دیا جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم خود بھی حیران ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی عورتیں رایا میں داخل ہو گئی ہیں جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جو یہ گنونا کام کرے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، آخر ایسی کون سی عورتیں رایا میں داخل ہو چکی ہیں جو یہ گستاخی کر رہی ہیں، جبکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جبکہ وزیر کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخی معاف، لیکن میں ایسی کوئی بھی عورت کو نہیں جانتا ہوں، نہ ہی میری ایسی عورتوں پر پہلے کبھی نظر پڑی ہے، نہ ہی ہمارے جاسوسوں نے ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ دشمن کے نرغے سے کوئی عورتیں ہماری رایا کے مردوں کو خراب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم نے ان عورتوں کی جانب دیکھا جو پریشان نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں آپ لوگوں کا اس مسئلے کا فوراً ہی حل نکالوں گا اور خود جا کر ان عورتوں کو شہر سے نکال دوں گا۔ جب تک کے لیے اگر آپ کے پاس گھر میسر نہیں ہے تو آپ لوگ محل کے اندر رہ سکتے ہیں،
ये बात सुनकर वो चारों औरतें ही घुटनों के बल बैठ गईं और सुल्तान के नाम का नारा लगाने लगे। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो औरतें वहां से चली गई, जबकि उनके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वजीर ने उनकी जानिब देखा और कहने लगे, सुल्तान मौज़म, आगे का लाया अमल बताएं। उन औरतों को उठाकर यहाँ ले आते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुछ और ही चीज़ों को सोच रहे थे। वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने कहा, नहीं, हम इन औरतों के पास जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रही हैं जिससे मर्द बह कर उनके पास जा रहे हैं। ये बात सुनकर वजीर ने उनको बाज रहने के लिए कहा कि सुल्तान मौज़म, ये औरतें बहुत ख़राब होती हैं, इन औरतों के पास जाना गलत है, आपको भी बहका देंगे, आप इस तरीके से ना करें। जब सुल्तान ने उनकी जानिब देखा और कहने लगे, तुम बेफिक्र रहो, हम इतने कमज़ोर नफ्स के मालिक नहीं हैं कि हम एक औरत के बहकावे में आकर गुनाह कर बैठें। फौरन इन औरतों का पता निकाला जाए। हम आज रात उनके पास जाकर मालूम करना चाहते हैं कि आखिर उनके पास ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उन मर्दों ने अपनी औरतों को घर से बेघर कर दिया। उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो लोग जिस्म फरोश औरतों की वजह से अपनी पाक बीवियों को अपने घर से निकाल रहे हैं। उनकी बात सुनकर वजीर ने सर इस बात में हिलाया और फौरन ही औरतों का पता करने के लिए निकल गया, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर बैठे बहुत गहरी सोच में थे कि आखिर उन्हें ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से सारा सच सामने आ जाए। अगर वो औरतें दुश्मन के नरगे से भेजी हुई औरतें थी तो उनको सजा लाजमी मिलनी चाहिए, और अगर वो उनकी ही राया की औरतें थी तो उनको भी माफ़ी नहीं मिलनी थी। ये गलत अमल था और उन्होंने कभी भी गलती पर पर्दा डालना नहीं सीखा था। थोड़ी देर बाद ही वजीर उनकी खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, सुल्तान मौज़म, उन औरतों का पता चल चुका है। वो औरतें कुछ ही दिनों पहले बगदाद से यहाँ पर रहने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना ये घिनौना काम शुरू कर दिया और लोगों को बहकाने लग पड़ी। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हो गए और कहने लगे, उनके वहाँ पर जाने की फौरन ही तैयारी की जाए, हम अपने कपड़े तब्दील कर कर आते हैं, तब तक आप घोड़ा तैयार करें। वो ये बात बोलकर महल के अंदर चले गए और अपना लिबास तब्दील करके बाहर आ गए। अब वो एक आम इंसानों की तरह लग रहे थे और अक्सर औकात रात के वक्त ऐसे ही बेस बदल कर गश्त के लिए जाते थे, लेकिन आज वो एक मसले को हल करने के लिए अपना बेस बदल चुके थे। वो अपने घोड़े पर बैठे उन औरतों के घर की जानिब चल पड़े। वजीर उनके ताक़ुब में ही पीछे पीछे था, क्योंकि वो ऐसे कभी भी सुल्तान मौज़म को अकेला नहीं छोड़ता था, जबकि सुल्तान ने उसको मना भी किया था कि उनके पीछे ना आया जाए, लेकिन वो इस बारे में सुल्तान की भी नहीं सुनता था। उनकी हिफाजत करना अपना अव्वलीन दर्जा समझता था। सुल्तान ने एक झटके से अपना घोड़ा उन औरतों के घर के सामने रोका और एक क्रोफर बड़ी निगाह से उस घर को देखा। उन्होंने बाहर से देखा तो वह घर एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। अंदर ही एक छोटा सा चिराग जल रहा था और बाहर एक जालीनुमा पर्दा डाला गया था। उन्होंने एक गहरी सांस हवा की सुपुर्द की, अल्लाह से दुआ की कि वो औरतों की अदाओं में हरगिज़ ना फंसे, अपना मसला हल करके वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही घर के अंदर घुसे तो सामने ही वो तीनों औरतें नीम बरहना लिबास में बैठी हुई थी और उनके पास दो मर्द भी बैठे हुए थे। उनको आता देखकर एक लड़की जो फारग थी वो उनके पास आ गई। उनसे कहने लगी, क्या चाहिए साहिब, यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना अजीब था। सुल्तान बेसाख्ता उससे दो कदम पीछे हुए और ख़ुद को काबू में करके कहने लगे, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात की यहाँ पर पनाह चाहिए। मैंने सुना है यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है, तो मुझे आज की रात के लिए एक कमरा और एक औरत चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज़, अपने बोलने का अंदाज बिल्कुल तब्दील कर दिया था। उनकी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, जी साहिब, आप यहाँ पर आ जाएं। इस घर के अंदर एक और छोटा सा कमरा मौजूद है जिसके दरवाजे पर ही जालीनुमा कपड़ा डाला गया है। सुल्तान ने एक नज़र उन दो लड़कियों को भी देखा जो उन मर्दों को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही थी। सुल्तान ने कहा कि आज की रात मुझे तुम तीनों लड़कियां चाहिए। आज सारे मर्दों को यहाँ से भेज दो। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दे दूंगा कि तुम्हें दोबारा किसी भी मर्द को अपनी जानिब रागिब करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये बात सुनकर तीनों औरतों की आंखों में चमक आ गई और वो जो काफ़ी देर से उन मर्दों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे थे उनको वहाँ से भेज दिया। अब वो तीनों ही उस कमरे के अंदर मौजूद थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ पर मौजूद थे उनके सामने बैठे हुए, जबकि वो लड़कियाँ उनको बहुत खमार ज़दा निगाहों से देख रही थी।
کہ کب وہ اپنا عمل شروع کریں اور ان کو مالا مال کر کے یہاں سے جائیں۔ سلطان نے ان تینوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ تم تینوں چارپائی پر لیٹ جاؤ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ باری باری جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نیت ان عورتوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ ان مردوں پر حیران ہو رہے تھے جو یہاں پر آنے کے بعد بہک جاتے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو آخری حد تک آزمانا چاہتے تھے کہ ان کا اپنے نفس پر کتنا قابو ہے۔ وہ ایک عورت کی جانب بڑھے اور جیسے ہی انہوں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً ہی اس عورت سے دور ہوئے، جبکہ ان کی تو نیت بھی ان لوگوں پر خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ ان عورتوں کو چھو رہے تھے تو ان کا اپنا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ذہن جھٹکا اور دوسری عورت کے پاس گئے اور جیسے اس کے جسم کو چھونا چاہا تو ایک بار پھر وہی ہوا اور ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ عورتیں بھی ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون مرد ہے جو ان کو چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے تیسری بار بھی جب تیسری عورت کو چھونا چاہا تو ان کے ساتھ ایک بار پھر یہی ہوا اور ان کا جسم بہت برے طریقے سے کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غلیظ عورتوں کو چھونے بھی نہیں دینا چاہتے۔ وہ فوراً ہی وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے رو کر معافی طلب کرنے لگے کہ ان کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ان عورتوں کو ہی دربار میں بلا کر ان کا فیصلہ کر لیتے۔ وہ فوراً ہی تیز آواز میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جبکہ وہ لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس میں تھیں وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نوجوان مرد کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے جو میں چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی والی لڑکی نے کہا کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہو جو آپ ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ گئے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، جبھی وہ اس طریقے سے کانپ رہے تھے۔ جب ان عورتوں نے ان کو اس طریقے سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی یکدم ہی پسیج گیا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں اپنی نشست سے کھڑی ہوئی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز اللہ سے معافی طلب کر رہے تھے۔ وہ لڑکی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، ان سے کہنے لگی ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بدل رہا ہے۔ ہم اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی، میں یہاں پر بیس بدل کر دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم لوگ کیسے یہاں کے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کا گھر برباد کر رہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر تم لوگوں کو چھونے کی جب میں کوشش کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے، تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اگر تم تینوں سچے دل سے توبہ کرتی ہو اور اپنے شہر بغداد لوٹ جاتی ہو تو تم لوگوں کے حق میں بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں لڑکیاں بے اختیار ہی زاروں کی طرح رونے لگی اور وہیں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کو پشیماں دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور واپس اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ یہاں پر آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، لیکن ان کا یہاں آنے کا مقصد بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں فوراً ہی اگلے روز بغداد واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جو انسان جس وقت بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کی آخری سانس تک ان کو معاف کرتا رہے گا۔ بے شک